अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं फैसलाबाद शहर में, जहां पर 25 अफराद जिनका ताल्लुक मसीही बरादरी से था अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये सब हुआ जहरीली शराब पीने के नतीजे में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुतासिरा फैमिली से। दूसरी जानिब ये जहरीली शराब, या जिसको 2 नंबर शराब कहा जा सकता है, ये कैसे तैयार होती है ये भी हम आपको दिखाएंगे। और वो गिरफ्तार मुल्ज़िमान जो इन 25 अफराद की अमवात के लिए जिम्मेदार हैं, आखिर ये सब उन्होंने क्यों किया और कैसे किया, ये भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। चलिए चलते हैं और चलकर सबसे पहले बात करते हैं मुतासिरा फैमिली से। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जहाँ पर हम आज उन फैमिली से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके अपने प्यारे इस वाक़े के नतीजे में आज इस दुनिया में नहीं, वहीं पर सबसे पहले हम पहुँचे हैं यासिर के घर के, जो 18 साल नौजवान था और जहरीली शराब पीने के नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठा। हमारे साथ यासिर की वालिदा और उनकी बहनें मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले वालिदा से मैं ये पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि इस वाक़े में जहाँ पर आपके 18 साल बेटे यासिर का इंतकाल हुआ है, इससे पहले आपका बड़ा बेटा भी था कैसर, वो भी इसी तरह से जहरीली शराब पीने के नतीजे में उसका इंतकाल हुआ था। तो एक वाक़या हो जाने के बाद क्या आपने अपने बेटे को, घर में और बच्चों को समझाया नहीं कि इस तरह से मोहतात होना चाहिए, किसी ऐसी जगह से जाकर वो शराब ना लें जहाँ पर वो सस्ती शराब या जहरीली शराब बेच रहे हैं? सर, मैं तो सारा दिन बाहर रहिंदी सी, मैनू तो पता ही नहीं इस गल का कि मेरा बेटा पींदा है। जिस वक्त ओदियां अखां रैड हुंदियां सी, मैं कहना बेटा तू कुछ खाया तो नहीं, कहंदा सी नहीं अम्मी। मैं कहना चल बेटा मैं तेरी दवाई लैके आवां, उन्हें कहना नहीं अम्मी कुछ भी नहीं, मैनू समझ ही नहीं लगी। शाम तक मेरा बेटा ठीक रहा, इस वक्त ओदी जान ते बन गई, मैनू पता ही नहीं चलिया। मैं लुट्टी पुट्टी गई, मैनू समझ नहीं आई मेरे नाल की बन गया, मैं की करा। तो अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक है जी, साडे नाल किन्ने करना है। असी ते खुद, मैं खुद लोकां दे घरां दे विच काम करदी, बाप ओदा बुढ़ा है, कौन सानू कमा के देगा? कोई तो किसी नू एक दिन दी रोटी दे के नहीं राजी है। सर साडा ते अल्लाह ही मालिक है, या वड्डे वड्डे बंदे हुकूमत वाले जिन्हां ने आके पुछया भी नहीं कि तुहाडे नाल की बनया, तुहाडे दुख दे विच शरीक होइए, या तुहानू पुछिए वे क्यों इंज होया है। आप बहनें हैं, ये बताइए कि मामला पहली मरतबा आपके इस इलाके में नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी हो चुका है। इस वाक़े में भी आप ही के इलाके से बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनकी डेथ हुई है। तो क्या किया जा सकता है मुस्तकबिल में आपकी नज़र में कि नौजवान नस्ल को इससे रोका जाए, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह भी है, जानलेवा भी है? जी, मैं तो ये कहती हूँ कि इस बात को ना बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को ये, क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारे तो चले गए हैं, उन्होंने आना नहीं है, जो अब बाकी नस्लें हैं वो सुधर जाएं। इसे मुकम्मल तौर पे हर एक जगह से ख़त्म करना चाहिए। जो घर में बैठे कमा रहे हैं, जाने लोगों की ले रहे हैं और खुद अमीर हो रहे हैं। ठीक है, आप में से कभी किसी ने आगे मुतलका हुकाम तक शिकायत पहुंचाई कि इन ठिकानों को, इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया जाए और ये कारोबार ख़त्म किया जाए? जी, पहले भी ऐसे ही हुई हैं बातें, काफ़ी लोगों ने एक्शन लिया है, फिर कोई बात नहीं होती, सब चुप कर जाते हैं। तो अब हम क्या करें, हम कौन से इतने बड़े, हम गरीब हैं, अगर हम किसी से बात करें आगे झगड़ा होता है। आप सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने यासिर की फैमिली से बात की। यासिर का बड़ा भाई कैसर भी इसी तरह से जहरीली शराब पीने के नतीजे में इस दुनिया से कूच कर गया। तो अब यासिर नहीं है, तो यकीनन वो जो सब मिलकर घर को चलाने में अपना हिस्सा अदा करते थे, उसमें एक हिस्सा कम पड़ गया है। दूसरी जानिब जो मुतलका हुकाम हैं, उनको भी इस तरह के वाक़यात का सख्ती से नोटिस लेते हुए जो इस काम को कारोबार बनाए बैठे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़कर कुछ और ऐसी फैमिली से बात करते हैं कि जिनके अपने प्यारे ये जहरीली शराब पीने के नतीजे में आज इस दुनिया में नहीं।
موجود ہیں ذیشان کے گھر میں جس کی عمر 18 سال تھی اور یہاں بھی وہی صورتحال کہ زہریلی شراب پینے کے نتیجے میں آج اس دنیا میں نہیں. ہمارے ساتھ ذیشان کی والدہ اور ان کے بہن بھائی موجود ہیں اور ساتھ میں ان کی دادی بھی ہیں. ان سے ہم تفصیل جانتے ہیں. آپ بیوہ ہیں اور آپ کا بیٹا ذیشان 18 سال اس کی عمر تھی اور گھر میں اب وہی واحد امید تھی آپ کے لیے کہ گھر کا نظام چلائے گا اور گھر کے جو اخراجات ہیں وہ اٹھائے گا. جی. آپ کے بیٹے نے کیا پہلی مرتبہ شراب پی یا اس سے پہلے بھی آپ تک کوئی ایسی اطلاع پہنچی؟ نہیں, مجھے کام تے جائی تھی پہلی باری پیتی تھی. انہوں نے پاپے دی بسی تھی, انہیں بچے نو سدیا تھی. اج شان میرے پاپے دی بسی آ رہی, انہوں نے پہلی باری پیتی میرے بچے نے. اور اگے اور پاپے دی امید اور پاپا پوت ہو رہے, پھر اور دادے دی امید اور دادا پوت ہو رہا. ہوں مینوں اپنے بچے دی امید دی بڑی امید دی میرا بچہ میرے ہاں دا ہو رہا, کام کرو دے تے ماں پتر کام کرو تے بچے پالو دے. میرا بچہ نہیں رہا, دادا نہیں رہا, پاپا نہیں رہا, امی نہیں, ابو نہیں, دو بھائی نشہ پیندے آ رہے, کوئی نہیں آ رہا. انہاں دا سا تیرے سا کوئی نہیں آ رہا. لیکن دکھ تو بہت بڑا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, اور آپ نے اس سے پہلے اور بھی بہت سے دکھ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. آپ تو ماں ہیں اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ پہلے ان کے والد سے امید تھی اور بیٹے سے امید تھی, اب وہ دونوں امیدیں نہیں رہیں, تو اب کیا ایسا آپ کریں گی کہ آپ کے جو باقی بچے ہیں وہ اس طرح کی چیز سے, شراب سے دور رہیں یا کسی نشے سے دور رہیں؟ نشہ پانی تو بند ہو جائے, گاں تے اپنے بچیاں جن اچھی سوت نہیں آ رہی, ویچن دا ہی کام نہیں ہونا, نہ شراب نہ پود, گاں تا دیا بچیاں دا سوتنا. اڈے بند ہوئے, میرے ماں دے بچے تدا اگ لگی انہوں بتا رہا. یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ یہ اڈے بند ہونے چاہیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اڈے بند ہوں گے؟ اگر کوشش کریں گے لوگ محلے کے تو ہو سکتا ہے بند ہو سکے. اس تے سوچنے کہ بند ہی ہو جانا. اگر نئی نسل ہے انہاں دا بھی تو خیال رکھنا چاہیے. اگر نئی نسل بھی ایسے کام لگ جائے گی تو پھر بربادی ہوگی بچوں کے لیے. تو آپ کے علاقے میں محلے کے جو لوگ ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں؟ ہاں کر رہے ہیں. ویسے کوشش تو آگے سے پہلے بہت انہوں نے کوشش کی ہے کہ بند ہو جائے. آپ کے بیٹے کی جب حالت خراب ہوئی تو اس کو آپ ہسپتال لے کر گئے یا موقع پر ہی اس کا انتقال ہو گیا؟ کہنا میں کام تے دی اپنے چاچو نو کہنا دی چاچو جنہ مارے آکاں دے نیرا ہوندا رہا, اسے ٹائم میرا چاچو ہسپتال لاتے جائے یار, اسے ٹائم لاتے جائے. کرو میں کام تو آئی آ, سامنے والا بیٹا پوت ہو یار, میں نا وہ بچے نو کہتے میرے دل نو پتہ کی ہوندا, مینوں ٹوٹے بھی تو پتہ لگا مانو تیرا بچہ ہسپتال لات جائے. مجھے انہاں نے بچے واقعے تے میں کمر شروع ہو رہی, میرا ہمت نہیں پئی, میں اپنے بچے کا چہرہ کے طرح کروں. میں اپنے بچے نو کہتے میرا بچہ 90 سال ہندا دی, اور میں کہہ بس. آپ کسی سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گی کہ آپ کی مالی امداد کی جائے؟ مارے نہ کسی نے آسرا نہیں کیتا, مارا کوئی آسرا کرو. ان کو ماسی نو مارا کوئی آسرا نہیں آ رہا, مارے گھر کوئی دانا پانی نہیں, کوئی چیز نہیں آ رہی. ناظرین, آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ماں کے لیے یہ کتنا ایک کٹھن وقت ہے کہ جس نے پہلے اپنے شوہر سے بہت سی امیدیں لگائی تھی کہ بچوں کی پرورش کے لیے جو کام کاج کرے گا, بچوں کی صحیح سے پرورش ہوگی. پھر شوہر کے انتقال کے بعد اب بیٹے سے امیدیں لگائی بیٹھی تھی اور 18 سال بیٹے کی عمر تھی, جوان تھا, اور زہریلی شراب پینے کے نتیجے میں کسی نے اس کو بہکایا اور بہک گیا, اور اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے, کہ اپنی ہی زندگی کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے. اور اس دنیا سے اس کے جانے کے بعد اپنی والدہ کو, بہن بھائیوں کو, عزیز و اقارب کو صرف روتا ہوا چھوڑ دیا ہے, اور اس پریشانی کے ساتھ چھوڑ دیا ہے کہ اب آگے مستقبل کا کیا ہوگا, گھر کا نظام کیسے چلے گا. باقی بہن بھائی ہیں, چھوٹے بہن بھائی ہیں, ابھی ان کو پڑھنا ہے, ان کی پڑھائی لکھائی کیسے ہوگی. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, اور ایشو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں شہر فیصل آباد میں 25 افراد زہریلی شراب پینے کے نتیجے میں
اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف بوتل میں نہیں، شاپر میں بھی آپ کھلی شراب بھی بیچتی ہیں. نہیں، وہ جیسے آتی تھی آدھی لے لیتے، بچے آتے تھے. یہ آپ دیکھ لیں ناظرین کہ زہریلی شراب یا 2 نمبر شراب جو ہے وہ کس طرح سے تیار ہوتی ہے، جو مرحلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں نے جو مٹیریل دیا ان کو، اس سے اس نے زہریلی شراب تیار کی. آپ کی موجودگی میں بنی؟ نہیں، میری موجودگی میں نہیں بنی. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ. اور آج کے پروگرام میں ہم موجود ہیں فیصل آباد شہر میں، جہاں پر 25 نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ سب ہوا زہریلی شراب پینے کے نتیجے میں. وقفے سے پہلے آپ نے کچھ فیملیز کو سنا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اڈے جو مختلف علاقوں میں موجود ہیں، بالخصوص ان کے علاقے میں موجود ہیں، ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے، کیونکہ آج ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور کہاں تک کمیونٹی متفق ہے اس پر، اور کس طرح سے سب مل کر ان اڈوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں. کمیونٹی کے لوگوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں الفونس سہوترا صاحب، جو سابق ناظم ہیں اور چیئرمین کرسچن امن کمیٹی بھی ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا الفونس صاحب کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، یہ اب سے نہیں ہے، یہ پہلے سے بھی ہے، لیکن جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ جس طرح ہم پورے ملک میں دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ریڈز ہوتی ہیں، ان اڈوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مستقل حل کیا ہے؟ قومیں ہمیشہ جو ہیں وہ قربانی دے کر بنتی ہیں، اور کرسچن ٹاؤن سے میرا تعلق ہے. یہاں پہ 5 بچوں کو ہم سیرا لگا کر قبرستان چھوڑ کے آئے ہیں. تو اس کے ری ایکشن میں یہ ساری برادری جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے، اور برادری نے خود اس بچی کو جو شگفتہ ہے اس کو پیش کیا ہے. اس کو پکڑنے میں پولیس کا کوئی کردار نہیں، ہم نے اس کو خود پیش کیا ہے تاکہ پولیس جو ہے وہ کوئی کارروائی ایسی نہ کرے جس سے وہ چھوٹی مگرمچھیوں میں اپنے کارروائی کو پورا کر سکے. لیکن وہ چونکہ آپ ہی کی کمیونٹی سے ہیں، آپ ہی کی برادری سے ہیں، تو کہیں سے انہوں نے کلوایا تو ہوگا کہ جی معاملے کو کسی طرح رفع دفع کر دیں یا کیس واپس لے لیں. کہیں ایسا تو نہیں آپ کو لگتا کہ یہ کیس بھی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور بات بیٹھ جائے گی؟ ایسی بات اسے تو کرنے کے سدن کا مطلب یہ تھانوں کہ انہوں نے جڑے بچے مر گئے انہوں نے انصاف ملنے چاہیے، انہوں نے ماں باپ کو اگوں گاں کوئی ایسا ہور قدم نہ اٹھائے. نہیں، لیکن آپ کو تو نہیں لگتا کہیں یہ کہ کیس ختم کر دیے جائیں گے، کوئی دباؤ آئے گا، دباؤ کہیں سے ڈالا جائے گا اور کیس ختم ہو جائیں گے؟ یہ تو اکثر تمہیں پتا ہے کہ اتنے ہوتا ہے اس ملک چ کہ کوئی تگڑا بندہ آ کے تو کیس رفع دفع کرا لینا، 2-4 مہینے تو بعد ختم ہو جاتی ہے بات. اور جڑے کالیاں بکریاں نے آ کے یہ کام کراندیاں نے انہوں تے بھی غور کیتا جائے، ان کو بھی منظر عام پہ لایا جائے. یہاں پر ایک ایسا نوجوان بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ جو اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ یہ انجیکشن لگاتے رہے ہو آپ. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو، آپ سب کے لیے مثال ہو، آپ نے اپنے آپ کو اس میں سے کیسے نکالا؟ میں نے آپ کو ایسے نکالا کہ جب مجھے یہ محسوس ہوا، جب اس قدر میں گر گیا تھا نشے میں کہ مجھے کچھ نظر نہیں تھا میں مانگنے لگ گیا تھا. ٹھیک ہے، اس محلے کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ مطلب میں اپنے ماحول میں اتنا گر گیا تھا کہ مطلب یہاں کا بس ماحول چینج ہونا چاہیے، نشہ یہاں سے ختم ہونا چاہیے. یہ ماحول کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ انتظامی ترقی حاصل یہاں پر صفائی ہونی چاہیے، یہ جرائم ہے جو یہ بند ہونا چاہیے. بس یہاں پر نشہ بند ہوگا تو یہ بچے تربیت صحیح حاصل کریں گے. میری یہ ریکویسٹ ہے سر آپ سے کہ یہاں پر نشہ بند ہونا چاہیے، پھر ہی یہ بچے اچھی تربیت حاصل کریں گے اور پھر ہی ہمارے محلے کا ماحول اچھا ہوگا. صحیح سے مجھے سب بتائیے گا، آپ سب چونکہ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. پولیس والے آ کے باقاعدگی سے منتھلیاں لیتے ہیں؟ جی سر، منتھلیاں لیتے ہیں؟ جی بالکل لیتے ہیں، یہاں سے منتھلی لیتے ہیں. تو اگر یہ پولیس اس طریقے سے منتھلیاں لے رہی ہے اس کا مطلب یہ کام ختم نہیں ہو سکتا؟ جی نہیں، بالکل ختم نہیں ہوگا اس پہ، کیونکہ وہ منتھلی لیتے جائیں گے تو اس میں وہ لوگ انکلوڈ ہے یہاں پہ نا، وہ سب کچھ کرواتے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے. ہم جاب لیس ہیں، ہمارے پاس جاب نہیں ہے، لیکن ہم شراب بھی نہیں بیچتے، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. پولیس اس کا باقاعدہ حصہ ہے. جی بالکل. لیکن یہ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس نے اس کام کو روکنا ہے، جس نے اس دھندے کو، ان اڈوں کو ختم کرنا ہے، وہی اس کا باقاعدہ حصہ بن جاتے ہیں کہ جب ان کے چلنے میں وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان سے آ کے باقاعدہ منتھلیاں لیتے ہیں، اپنی جیب گرم کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ نوجوان نسل سے تباہ و برباد ہو رہی ہے. اور اس وقت سے نہیں ڈرتے کہ کبھی کوئی ایسا وقت بھی تو آ سکتا ہے کہ جب وہی منتھلیاں لینے والا ایک دن اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے رو رہا ہو کہ اسی کے اپنے گھر میں سے کوئی جا کر وہیں سے
اس طرح کی زہریلی شراب یا نشہ آور کوئی چیز لے کر استعمال کرتا رہے اور استعمال کرنے کے نتیجے میں آج وہ بھی اس دنیا میں نہیں، تو شاید تب جا کر احساس ہوگا، اس سے پہلے شاید اگر کسی چیز کا احساس ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی جیب کا احساس ہے۔ چلیے اب آگے بڑھ کر جہاں پر ہم نے یہاں لوگوں سے ان کی رائے جانی کہ یہاں کی کمیونٹی کیا کہتی ہے، کہ کس طریقے سے اس کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں، سب اس پر ایک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ وہاں پہ پولیس نے اب تک ایسا کیوں نہیں کیا، وہ بھی چل کر معلوم کرتے ہیں، اور یہ زہریلی شراب بنتی کیسے ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ زہریلی شراب یا 2 نمبر شراب کہہ لیں، یہ بنتی کس طرح سے ہے، ہمارے ساتھ یہ صاحب موجود ہیں جو ایک چمچ میں چینی لے کر اس چینی کو ہیٹ دے رہے ہیں، اور اس کو ہیٹ دینے کی وجہ کیا؟ کلر بنانے کے لیے۔ کلر، اس کا کلر چینی کا یہ جلنے کے بعد پیلے رنگ کی ہو جائے گی، براؤن کلر کی ہو جائے گی، یہ براؤن کلر کی ہو جائے گی۔ اور یہ جب براؤن کلر کی یہ پوری چینی کو اسی طرح سے براؤن کر کے پھر اس کے بعد آپ اس کو کیا پانی میں ڈالیں گے یا کس میں؟ جی پانی کے ساتھ مکس کر کے پھر بعد میں بوتلوں میں لگائیں گے، بعد میں بوتلوں میں ڈالیں گے۔ جی جی، ایک 2 قطرہ لگائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس میں مختلف فلیورز بھی آتے ہیں؟ جی بالکل آندے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس میں جو الکوہول کی مقدار ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ جی 2-3 قطرے ہی ہوندے ہیں، اگر زیادہ پا لیے تو پھر وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ قطرے ڈال دیے جائیں، اگر قطرے کم رکھے جائیں تو پھر بیمار ہو سکتا ہے کوئی یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کچھ بھی نہیں۔ ابھی یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک چمچ میں چینی کو رکھا گیا ہے اور اس کو یوں آگ جلا کر اس کو ہیٹ دی جا رہی ہے تاکہ وہ براؤن ہو جائے، اور یہ کرنے کے بعد جیسے ہی یہ اب تقریباً ہو چکی ہے یہ چینی براؤن، جب یہ مکمل ہو چکی ہے اب، اور پھر اس کے بعد اس کو پانی میں ڈال کر مکس کیا جاتا ہے۔ یہ اب آپ دیکھیے کہ ایک برتن میں چینی کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے تاکہ چونکہ گرم بھی ہے تو تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور کلر جو ہے وہ اس کا جلنے سے براؤن ہو چکا ہے۔ اور جیسے ہی اس پر یہ پانی ڈالا جا رہا ہے تو یہ نیچے برتن میں جو پانی گر رہا ہے یہ براؤن کلر کا ہے، ڈارک براؤن کلر کا ہے، اور پھر اس چمچ میں جو باقی چینی ہے اس کو اس طرح سے پانی میں گھول دیا جاتا ہے، مکس کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ خالی بوتلیں آپ کو کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ جی لوروں مل دیا نے، تھوک تے مل دیا، سٹیکر ٹکن بوتلاں ہر چیز لوروں تھوک تے مل جاتی، سارا سامان وہاں سے لے کر آتے؟ بالکل جی اتوں مل جاتی۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد اس میں بوتل میں پہلے سے الکوہول کی کچھ مقدار ہوتی ہے؟ نہیں جی، وہ بھی پانی پیندی کولو، وہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے، وہ بھی مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ ذرا کر کے بتائیے گا ہمیں کہ کس طرح سے پھر اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اب یہ جیسا کہ اس بوتل میں پہلے سے الکوہول کچھ موجود ہے، اس کے اندر یہ چینی جو جلائی گئی ہے گرم کر کے، اس میں پھر پانی کے ساتھ اس کو جب پیالے میں ڈالا گیا ہے تو اس کا رنگ براؤن تھا، اور پھر اس کے بعد اس بوتل میں جو پہلے سے کچھ الکوہول موجود ہے اس میں اب آپ یہ ڈالیں گے مزید؟ جی کلر بنانے واسطے پاواں گے جی، کلر ڈالیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے جلایا یہ کلر کے لیے؟ جی جی کلر کے لیے، تاکہ اس میں مقدار جو ہے وہ الکوہول کی تو بہت کم ہے، باقی آپ نے جو ہے وہ اس کو بوتل کو بھرا ہے اس کو چینی والے کلر کو ڈالنے کے لیے۔ جی جی ہاں جی۔ اب یہ فلیور، اس کو کون سا فلیور آپ بولیں گے؟ یہ واٹ ون دا فلیور ہے جی، واٹ ون کا فلیور ہے، اور وہی سٹیکر جو ہے وہ آپ نے اوپر لگایا ہوا ہے، اور وہی بوتل جو اس کی اوریجنل ہوتی ہے اسی بوتل میں اس کو ڈال کے تیار کر دیا گیا ہے۔ اب یہ یقیناً 2 نمبر کام ہے، ٹھیک ہے، یہ 1 نمبر کام تو ہے نہیں، تو اس میں منافع کتنا ہوتا ہے، کتنا کما لیتے ہیں؟ جی منافع 300 تو لے کے 500 روپے تک ہوتا ہے جی۔ مطلب خرچہ کتنا ہوتا ہوگا؟ بوتل لے لی آپ نے، بوتل لی آپ نے بتایا لاہور سے آپ نے بوتل لی، سٹیکر وہاں سے مل جاتے ہیں، ڈھکن وہاں سے مل جاتے ہیں، تو وہ کتنا خرچہ ہوتا ہوگا، اور اس کو پھر آگے بیچتے کتنے میں ہوں گے؟ 50-50 ہے جی۔ اچھا 50-50؟ ہاں جی۔
50% मुनाफा है इसमें। हाँ जी 50%। तो अगर 300 रुपए की बिल फर्ज तैयार हुई है, गो कि उसमें कम की होती होगी, लेकिन अगर बिल फर्ज 300 रुपए की तैयार हुई है तो आप इसको फरोख्त 600 की करेंगे? 600 की, 700 की, 800 की, जिधर पे अड़ जाएगा। अच्छा, ये जो अभी वाकया हुआ इसमें हमने देखा है कि कुछ लोगों को आखिर में वो शॉपर बैग में फरोख्त की जाती रही है, बोतलों में नहीं। उसकी क्या वजह थी? वो भी इसी तरह है कि खुली तैयार हुई हुई है, कोई आया तो उसने कहा पैसे कम है तो शॉपर में डाल के दे दी। हाँ जी हाँ जी। ਉਹ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲੇ ਪੌਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ। अच्छा, ये पौंडा क्या होता है? ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। अच्छा हाँ जी। और वो स्पिरिट के साथ तैयार होती हैं? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और उसमें भी मुनाफा उतना ही होता है? हाँ जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ है जी। जी, आज के शो में जैसे कि हम इस इशू पर बात कर रहे हैं कि जिसमें 25 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे इसी तरह की जहरीली शराब पीने की वजह से, और साथ में ये भी इतलात हैं कि ये सिर्फ लोगों की अमवात नहीं हुई हैं बल्कि बहुत से लोग ये जहरीली शराब पीने की वजह से ब्लाइंड भी होते रहे हैं। तो पुलिस इस तरह के लोगों को क्यों नहीं पकड़ पाती, और पकड़ने के बाद क्यों छूट जाते हैं? ये कारोबार क्यों चलता रहता है? क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से होता चला है। इस दफ़ा चूँकि तादाद अमवात की ज़्यादा थी, उन लोगों की जो जहरीली शराब पीकर जिनका इंतकाल हुआ, तो पुलिस हरकत में आई है। तो पुलिस का वर्जन क्या है, आइए चलकर पूछते हैं। डॉक्टर यूनस है, उस पे 1994 से लेके 2011 तक 19 मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने जो मटेरियल दिया इनको, इससे उसने जहरीली शराब तैयार की। आपकी मौजूदगी में बनी? नहीं, मेरी मौजूदगी में नहीं बनी। कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ बोतल में नहीं, शॉपर में भी आप खुली शराब भी बेचती हैं। नहीं नहीं, वो जैसे आती थी आधी आधी ले लेते, बच्चे आते थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में आपने अब तक ये देखा कि किस तरीके से ये 2 नंबर शराब, जहरीली शराब तैयार की जाती है, और जो इस वाक़े में ज़िम्मेदार लोग हैं, जो इन 25 अफराद की मौत के ज़िम्मेदार हैं, उनको पुलिस ने किस तरीके से बर वक्त रेड करके गिरफ़्तार किया, इससे पहले कि वो कहीं फ़रार हो जाते और पुलिस के लिए उनको गिरफ़्तार करना मुश्किल हो जाता। अब वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं SSP ऑपरेशंस मुबश्शिर साहब, इनसे हम बात करते हैं और तफसील जानते हैं। मुबश्शिर साहब, यकीनन पुलिस फ़ोर्स ने बर वक्त कार्रवाई की और इस तरह के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, और ख़ास तौर पर जो इस वाक़े के लिए ज़िम्मेदार लोग थे, उनको गिरफ़्तार किया। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये गिरफ़्तारी काफ़ी है? क्योंकि लोगों के जहन में ये बात आती है कि जो मंशियात का काम करते हैं या जो इस तरह से लिकर का, अल्कोहल का काम करते हैं, उसको फ़रोख्त करने के बड़े ताकतवर लोग होते हैं, और गिरफ़्तार हो जाने के बाद भी ये किसी न किसी तरीके से छूट जाते हैं। जी, इस अफसोसनाक वाक़े के 3 बुनियादी मुल्ज़मान हैं। इसमें एक डॉक्टर है जो होम्योपैथिक डॉक्टर हबीब, इसके अलावा यूनस और बाबर, ये 3 अफराद हैं जो इस सारे तमाम मामले में इन्वॉल्व हैं। और बड़ी ये हैरत की आपको बात लगेगी कि डॉक्टर यूनस है, उस पे 1994 से लेके 2011 तक 19 मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए। मुबश्शिर साहब, आपने इस वाक़े में जब इन अफराद को गिरफ़्तार किया, और ये 25 अफराद जो कुछ अस्पताल में ही दम तोड़ गए, कुछ अभी भी ज़ेरे इलाज हैं, कुछ की जो है वो घर पर ही डेथ हो गई, फ़ौरन सडन हो गई उनकी डेथ, तो कहीं आपने ये मालूम करने की कोशिश की है कि कहीं कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर अभी भी ये मटेरियल मौजूद है कि कोई ख़रीद कर लेके जा चुका है, उसको मालूम नहीं है, उसने रखा हुआ है? जो मुल्ज़मान पकड़े गए उन्होंने कहा कि जब बंदे मरने लगे तो हमने तमाम बहा दिया। इनके घरों की हमने बहुत जो थॉरो सर्च की है, और उसमें कुछ मटेरियल हमें मिला है। और जो शगुफ्ता नामी औरत पकड़ी गई, जिसने भी यूनस से ख़रीदी थी, शगुफ्ता के घर से मटेरियल कुछ मिला है और दूसरी जगह से, तो वो हमने सैंपल फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भिजवाए, और उनके रिजल्ट के मुताबिक मज़ीद कंफर्म होगा कि क्या मामला है। मुबश्शिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने मुबश्शिर मेगन साहब को सुना, SSP ऑपरेशंस, और इनकी बताई गई तफसील के मुताबिक गिरफ़्तार मुल्ज़मान में से डॉक्टर हबीब को गुज़श्ता 15 साल में 19 मुकदमात उन पर हो चुके हैं, और यही काम वो करते रहे हैं कि होम्योपैथ होते हुए उनके पास लाइसेंस था उस मटेरियल को रखने का कि जो होम्योपैथ दवाई की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, लेकिन पैसों के लालच में आके वो इस मटेरियल को आगे फ़रोख्त करते रहे, जिससे ये जहरीली शराब प्रोड्यूस होती रही। मुबश्शिर साहब से बात करने के बाद आगे बढ़ते हैं और जो गिरफ़्तार मुल्ज़मान हैं उनसे बात करते हैं कि सिर्फ पैसे के लालच में आके और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश में उन्होंने कीमती जानों के साथ खेला, और 25 अफराद आज इस दुनिया में नहीं। आखिर ये सब
کیوں کیا؟ صرف پیسہ ہی اس کی وجہ تھی یا کوئی اور عوامل بھی تھے؟ اس پر بات کرتے ہیں گرفتار ملزمان سے۔ اب ہمارے ساتھ یہاں پر زنانہ حوالات میں موجود ہیں گرفتار ملزمہ شگفتہ۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کاروبار کب سے کر رہی تھیں؟ شگفتہ ابھی اب زیر حراست ہیں اور آپ کو گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کی فروخت کی ہوئی زہریلی شراب کی وجہ سے 25 نوجوان مارے گئے۔ یہ بتائیں یہ کاروبار کب سے کر رہی تھیں آپ؟ سر جی میں تے ابھی مجبور ہو رہا تھا، مینوں کی پتا سی وچ کی میں ماں ہاں، میں جیڑی جنم دیندی او مار دی نہیں ہے، مینوں کی پتا سی میرے کو تے انج ہی آندیاں سن۔ نہیں لیکن وہ شراب تو آپ کی طرف سے گئی نا، آپ نے شراب بیچی۔ سر جی میں کڑی گھر بنانی سا، مینوں انج ہی آئی، انج ہی میں دے دیتی۔ آپ نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ سر جی مینوں کی کس نے دی تھی یہ شراب؟ کہاں ساری دنیا یہ کام کرن ڈئی سی۔ ساری دنیا اگر غلط کام کر رہی ہے تو آپ کی نظر میں ان کا کرنا جو ہے وہ اس کو صحیح کر دیتا ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں۔ سر جی مینوں کی پتا سی کہ میری وجہ تو اتنا کچھ ہو جانا یا میرے ہاتھوں ہون۔ یہ لی کہاں سے تھی؟ سر جی وارس پورا سے آئی تھی، وہ گھر دے کے جاتے تھے۔ کون دے کر جاتا تھا؟ لڑکے انہوں نے کرندے رکھے ہوئے تھے۔ لڑکے کس کے تھے؟ یونس کے۔ یونس کے تھے۔ بڑا سوچ کر بتا رہی ہیں، کیا کوئی ڈر خوف ہے ان سے؟ نہیں میں نے ان کو پکڑوایا۔ آپ نے کیسے پکڑوایا؟ میں سب سے پہلے آپ گرفتار ہوئی؟ ہاں جی، اور آپ میں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا نا۔ اس میں فی بوتل کتنا منافع ہوتا؟ 20 روپے۔ کتنے کی لیتی تھی اور کتنے کی بیچتی؟ 100 روپے کی دیتی تھی لیتی تھی اور 120 کی دیتی تھی۔ تو یہ کاروبار کتنا عرصہ ہو گیا کرتے ہوئے؟ سر جی ابھی تو تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، میں تو خود کپڑے سلائی کرتی تھی۔ پھر بھی کتنا عرصہ ہوا؟ اور تقریباً 1.5-2 ماہ ہو گئے۔ 1.5-2 ماہ ہوئے۔ تو کتنا کما لیتی تھی مہینے کا؟ سر میں تو کبھی کبھار منگواتی تھی، جب کپڑے میں سلائی کرتی تھی نہیں تھے آتے یا لیس وغیرہ نہیں، تو میں نے کہا اب ہم کہاں سے روٹی کھائے، تو چلو یہ کام تھوڑا بہت کر لیتی۔ لینے کے لیے جو آتے تھے وہ نوجوان لڑکے تھے؟ نہیں بچے آتے تھے۔ تو آپ نے خود کہا ہے کہ آپ ماں ہیں، تو آپ کیسی ماں ہیں کہ جب آپ کے پاس لینے کے لیے شراب ایک بچہ آ رہا ہے جس کی عمر 11 سال ہے، 12 سال ہے، تو ادھر سارے کرتے تھے، 14 سال ہے، سارے کرتے تھے، تو اگر سارے کرتے ہیں تو آپ بھی کریں گی۔ آپ کو پھر اس وقت احساس نہیں ہو، اس وقت آپ کی جو ہے یہ بات کہاں پہ رہ گئی کہ جی میں بھی ماں ہوں؟ اس وقت آپ کی ممتا کی سر جی آج کل پینا کھانا تو ایک شراب ایک شوق ہے۔ سر جی میں انی کو افسوس زدہ ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کتنے چلی جاؤں، پر میں جینا ہے صرف اور صرف اپنی بیٹی دی خاطر۔ وہ کی قصور ہے دسو؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس کی ماں نے لالچ میں آ کر زہریلی شراب بیچنا شروع کر دی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ یہاں پر اپنی بیٹی کی بھی بات کر رہی ہے اور ممتا کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں خود بھی میری اولاد ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں سوچا کہ جو لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ سر جی تسی مینوں نہ پوچھا کہ مینوں کتنا افسوس ہے، مینوں پتا ہے کہ میرے تے کی گزر رہی ہے۔ خاتون شگفتہ سے بات کرنے کے بعد اب ہم موجود ہیں یہاں پر دیگر گرفتار ملزمان کے ساتھ، جس میں حبیب، یونس اور بابر شامل ہیں، اور حبیب اور یونس کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ مرکزی ملزم ہیں۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے نام لیا حبیب کا، تو یہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی ہیں، اور ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ان کے پاس لائسنس موجود تھا اس مٹیریل کو رکھنے کا، کہ جس مٹیریل کو انہوں نے پھر آگے یونس کو دیا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو حبیب کہہ کر بلائیں ڈاکٹر کہہ کے بلائیں؟ ڈاکٹر حبیب کہہ کے بلائیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی بالکل۔ اور ڈاکٹر ہوتے ہوئے ڈاکٹر پہ بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میں نے اسی لیے آپ سے پہلے سوال پوچھا کہ دونوں میں سے کیا کہہ کر بلاؤں، آپ کے نام سے بلاؤں یا ڈاکٹر کے نام سے؟ ڈاکٹر حبیب کے نام۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے ڈاکٹر کی کہ آپ نے مریضوں کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سوال اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو ختم کرنا ہے، نہ یہ کہ تکلیف کو بڑھانا ہے، لیکن آپ تو لوگوں کی جان لینے کا سبب ہے۔ پہلے میری ایک بات آپ ہے، کیا آپ ہماری جانوں کا تحفظ کر سکتے ہیں کہ آپ عوام کو مشتعل کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ دکھا کر ایک دفعہ کو خطرہ ہے؟ لازمی ہے، جب عوام ہم آپ یہ دکھائیں گے، ٹیلی کاسٹ کریں گے تو عوام لازمی اس سے بھڑکیں گے۔ ٹھیک ہے، بھڑکے گا کون؟ وہ 25 خاندان کے جن کے لوگ مارے گئے، جن کے لوگ مارے گئے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا پہلے سے غصے میں نہیں ہے؟ پہلے سے مشتعل نہیں ہے، آپ ان کو مزید یعنی کہ آپ کو یہ اس بات کا خوف ہے اور ڈر ہے کہ آپ نے غلط کیا، لہٰذا لوگ اگر آپ صحیح ہیں تو لوگ آپ کو کیا کچھ کہیں گے؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔
منافع کمانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کے پاس وہ لائسنس موجود تھا, آپ نے وہ مٹیریل جو ہے آگے یونس کو دیا, اس نے آگے سے وہ جعلی شراب بنائی. آپ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے آپ زیادہ اوور کلیور بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اوور کلیور نہیں کرنا ہے. تو میں نے آپ سے جو سوال پوچھا مجھے اس کا جواب دیں. چیز ہو گئی ہے, آپ کیوں تو آپ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں نا, آپ اعتراف کریں, ایکسپٹ کریں, یا میں نے جو مٹیریل آپ ایکسپٹ کر دیں یا تردید کر دیں. نہیں, میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں نے جو مٹیریل دیا ان کو, اس سے اس نے زہریلی شراب تیار کی. آپ کی موجودگی میں بنی؟ نہیں, میری موجودگی میں نہیں بنی. آپ کو معلوم تھا یونس جو ہے وہ زہریلی شراب بناتا ہے؟ نہیں, یہ تو ولایتی بناتے ہیں. اچھا, مطلب گھر پہ بیٹھ کے ولایتی شراب بناتے ہیں. آپ جی ولایتی شراب بناتے ہیں گھر میں بیٹھ کے؟ نہیں جی, جیسے آتی ہے ویسے ہی دے دیتے. تو دیسی ہے؟ نہیں, یہ جو ہے نا یہ کپی ہے. کپی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ولایتی تو نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. جی آپ بتائیے, آپ کے ساتھ ہی موجود ہے. یہ موجود ہے لیکن بناتے یہ ولایتی بھی ہے. اچھا, ان کی موجودگی میں بنائی ہے, علیحدگی میں بنائی ہے؟ نہیں, اکیلے نے بنائی ہے. اچھا, لیکن آپ کو معلوم تھا یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جی, یہ معلوم تھا ان کو بھی جو میں نے چیز دی ہے. کیوں دے رہے تھے آپ؟ دیکھیں, میرے پاس اس چیز کا پرمٹ تھا. تو آپ کے پاس پرمٹ اس چیز کا تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک ایسے شخص کو دیں گے جو اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے؟ یہ اس بات کی مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے ان کو جو مٹیریل دیا ہے اس سے آدمی مر گئے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 15 سال میں آپ پر 19 مقدمات بنے. جی. کس بات کے؟ یہ ریکٹیفائڈ اسپرٹ کے. تو یہ ریکٹیفائڈ اسپرٹ پر آپ پر پہلے بھی مقدمات بن گئے ہیں اور ہر مرتبہ آپ رہا ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل, میں جس وقت ہمارے پاس پروف ہے, بلکہ میں وہ چیزیں جو ہمارا مال پکڑا جاتا ہے وہ ہم سپرداری پہ بھی واپس لے لیتے ہیں. تو اس دفعہ کیا ہوگا؟ اس میں تو اب 25 لوگ مارے گئے نا. اس میں جو ہوگا, جو ہماری خطا ہے اس کے مطابق ہمیں سزا ملے گی. سزا ملے گی یا آپ یہ کہتے ہیں کہ رہا ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ نہیں ہم کہتے ہیں, یہ تو جج کی مرضی ہے. نہیں, لیکن اس دفعہ آپ رہا نہیں ہوں گے, آپ ہمیشہ ہو جاتے رہے ہیں. نہیں, یہ تو دیکھیں نا, اب نہیں ہوگے سزا. میں تو کہتا ہوں جو سزا ہمیں ملے گی ہم وہ بھگتیں گے. ٹھیک ہے. یونس, یہ بتائیے کہ جو اب تک انہوں نے بتایا ہے اس کی آپ کی نظر میں تفصیل کیا ہے؟ میں نے ان کو پہلے یہ بتائیں, ان کو یہ پتا تھا کہ آپ نے شراب بنانی ہے اس سے؟ شراب نہیں, ڈائریکٹ ہم بیچتے تھے. اس دفعہ انہوں سے لی, بھائی میرا چھوٹا مجھ سے وفات پا گیا, وہی پی گیا. اس نے بھی وہی پیا؟ اسی نے وہی پیا. تو ان کو معلوم تھا نا کہ آپ نے اس کو شراب کی صورت میں بیچنا ہے؟ نہیں, کپیوں کی صورت میں بیچتے. کپیوں کی صورت میں؟ تو اس کپی کا استعمال کیا ہونا ہے؟ وہ پیتی تھی. پیتے ہیں نا لوگ, ٹھیک ہے. تو وہ کپی جو ہے, اس کپی کا کوئی نشہ بھی ہونا تھا؟ نشہ ہونا تھا. تو پھر شراب ہوگی نا. آپ اس کو کپی کہہ لیں, شراب کہہ لیں, ایک ہی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو معلوم تھا. ہاں جی. کتنا منافع ہو رہا تھا آپ کو یہ کپی بیچنے کا؟ 30 روپے ایک کپی. مگر 30 روپے ایک کپی پر کتنے میں تیار ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی 70 روپے میں لیتے تھے, اور 100 روپے میں آپ آگے بیچ دیتے تھے. اور آگے وہ جیسا کہ خاتون تھی شگفتہ, وہ 120 میں اپنا منافع بیچ میں 20 روپے رکھتی تھی. جی. اچھا, یہ جو مٹیریل انہوں نے آپ کو دیا تھا, یہ کتنے میں انہوں نے آپ کو فروخت کیا؟ ہم نے 4000 میں ایک کین لی تھی, 3 کینیں انہوں سے لی. 12000 میں؟ ہاں جی. 3 کین آپ نے خریدے؟ ہاں جی. تو اس وقت بناتے ہوئے آپ نے یہ سوچا نہیں کہ یہ لوگ اس سے اپنی مارے بھی جا سکتے ہیں؟ بہت جیسے لیتے تھے ویسے بھر کے دے دیتے تھے. ویسے بھر کے بنا کر دے دیتے تھے. بوتل میں یا کھلی دیتے تھے؟ بوتل میں پا دیتے تھے. اچھا, ڈاکٹر حبیب, میں تو چاہ رہا ہوں کہ بیچ میں ہم ڈاکٹرز کو نہ لے کر آئیں, لیکن آپ کا اصرار ہے تو اس لیے میں لے کر آ رہا ہوں. پوچھیں جناب. ٹھیک ہے. وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم تھا کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کے پاس یہ مٹیریل کر کیا رہا تھا؟ مسیح برادری ہے نا, یہ جتنی بھی ہے جن کے پاس پرمٹ ہے, یہ جو مطلب جعلی ولایتی جو بناتے ہیں نا, یہ ان کا ہی فارمولہ ہے. آپ کے پاس T20 کا پرمٹ ہے؟ نہیں, T20 کا پرمٹ نہیں, وہ میں نے گھر میں انلیگل, غیر قانونی نہیں, وہ رنگ روغن کے لیے منگوایا. تو رنگ روغن تو سبھی اپنے گھروں میں کراتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے علیحدہ سے T20 بھی رکھا ہو تو جس نے رنگ کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی لے کر آتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. کہ بیٹی کی شادی تھی, اس میں پیٹرول جو ہے اس کا اگر پینٹ کیا جائے تو اس کی کم از کم نہیں تو 10-12 دن اندر سے بدبو آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ جو ہوتا ہے T20, اس کو تھنر کہتے ہیں. تھنر کی جو بدبو ہے وہ پھیلتی نہیں ہے آدمی کے مطلب کہ محسوس کرنے کے, سونگنے کی جو ہے نا. T20 جان لیوا ہے؟ یہ تو ہمیں اس دن پتا چلا کہ جان لیوا ہے. ان کا بھائی قتل ہوا؟ نہیں, قتل تو نہیں ہوا, اس نے کیا دوائی پی. قتل نہیں ہوا. آپ کا بھائی قتل ہوا ہے؟ قتل ہوا. اور آپ کے بھائی کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ میں. اگر آپ ذمہ دار ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ذمہ دار ہیں؟ بالکل, یہ بھی ذمہ دار ہے. انہوں نے 1.5 سال پرانی دی. 1.5 سال پرانی.
تو جو سزا آپ کو ہو وہی سزا ان کو بھی. آپ نے 1.5 سال پرانی ان کو دی ہے. یہ تو کہہ رہی ہے میرا بھائی قتل ہوا ہے اور میرے بھائی کا ایک قتل کی وجہ خود بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے. بالکل. اور ساتھ میں آپ ہی کہہ رہے ہیں. بالکل میں بھی یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں اگر میں ان کو نہ دیتا, ٹھیک ہے نا, اگر یہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو ڈائلیوٹ کر کے اس کو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیچ رہے ہیں, اور پہلے سے بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ان کو کس طریقے سے. تو اب ان بچوں کا کیا ہوگا کہ جن کو یہ پتا ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ ابھی حوالات میں بند ہیں؟ نہیں, وہ ان کو اور بچے ان پر میں نے 302 کا پرچہ ہے اور اللہ کی مہربانی سے نکل جاؤں گا. اللہ کی مہربانی سے میرے میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس کو فیس کر سکوں. عدالت جو سزا دے گی میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ تھے گرفتار ملزمان حبیب, یونس اور بابر. ان سے ہماری بات ہوئی اور اس کیس کی تفصیل جانی کہ کس طریقے سے یہ زہریلی شراب تیار ہوئی اور اس کے لیے جو مٹیریل استعمال ہوا وہ ایک ریکٹیفائڈ اسپرٹ تھا, دوسری طرف T20 تھا. ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے, ان کو مکس کرتے ہوئے یہ مٹیریل تیار ہوا جن کو لوگوں نے استعمال کیا. اور ملزم یونس کا اپنا بھائی بھی وہی شراب پینے کے نتیجے میں اپنی جان گنوا بیٹھا. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل پیش کی. یقیناً جہاں تک شراب پینے کی بات ہے تو یہ ہم یقیناً کنڈیم کرتے ہیں. دوسری طرف جہاں پر یہ کاروبار ہوتا ہے, ان لوگوں کو جو یہ کاروبار کرتے ہیں ان کو گرفتار کر کے, ان کو حوالات میں بند کر کے, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا یقیناً بہت ضروری ہے. اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ دوسروں کے لیے مثال قائم کر دی جائے کہ جو بھی کوئی اس طرح کا 2 نمبر کام کرے گا, کاروبار کرے گا, اس کا انجام یہی ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.